आज 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन सिर्फ 9 बार जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाता है। आज का दिन बड़ा ही अहम दिन है, इसको किसी सूरत मत ज़ाया करना। फिर साल बाद ये मौका मिलना है, जल्दी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 मुहर्रम मंगल के दिन सिर्फ 9 बार ये सूरत पढ़ने वाला करोड़पति बन जाता है। मौला अली ने फरमाया कि 9 मुहर्रम का दिन इतना कबूलियत का दिन है और इस कबूलियत वाले दिन में जिस घर में ये सूरत सिर्फ 9 बार पढ़ ली जाती है, इस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। आज 9 मुहर्रम का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है कि कब 9 मुहर्रम का दिन आए और मैं ये सूरत 9 बार पढ़कर अल्लाह से मांगूं। और अल्लाह का शुक्र है कि जिसने हम सबको आज का ये दिन नसीब फरमाया। आज 9 मुहर्रम का दिन अल्लाह के हुक्म से आ चुका है। आज 9 बार ये सूरत पढ़ने वाला रब्बे करीम से 9 हाजात की नियत करके भी बैठेगा, 9 मकासद में कामयाबी के लिए जिद करके मांगेगा, तो मेरा रब इस सूरत को सिर्फ 9 बार पढ़ने वाले की हर हाजत पूरी फरमाएगा। ये मुहर्रम अल्लाह का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है। ये महीना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ये कबूलियत की घड़ियाँ बड़ी तेज़ी से गुजर रही हैं। आज देखते ही देखते यौम अशूरा 9 मुहर्रम का दिन भी आ चुका है। मैंने बहुत से लोगों ने रजब, शबान, रमज़ान, मुहर्रम की पहली 8 रातों को भी लापरवाही में गुजारा। आज 9 मुहर्रम का दिन है, ये बड़ी फजीलत और अजमत वाला दिन है। आज के दिन ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन मिल जाएगा। आपके पास पूरा दिन, पूरी रात मौजूद है, आप किसी भी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आज एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसे पढ़ने की देर है, पूरे साल करोड़ों मिलेंगे। अगर आप पूरे साल रिज़्क़ और दौलत से माला माल होना चाहते हो, पूरे साल की खुशियाँ समेटना चाहते हो, पूरे साल की गुर्बत तंग दस्ती से जान छुड़वाना चाहते हो, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो आज 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन इस कुरानी सूरत को सिर्फ 9 बार पढ़कर रब्बे करीम से मांग लो। ये सूरत कुरान के अल्फाज हैं और रब के अल्फाज हैं, इसकी एक ज़ेर ज़बर पेश पर 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम की पहली 10 रातें कबूलियत की रातें हैं। मुहर्रम के पहले अशरे में 2 अय्याम ऐसे हैं जिसे यौम अशूरा कहा जाता है, जैसे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन भी कहा जाता है। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के हबीब आप मुहर्रम के महीने के ख़ास अमाल बताएं, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं मुहर्रम के दिन जो बंदा एक रोज़ा रखेगा, इसे एक मुकम्मल 1 साल के रोज़े का सवाब मिलेगा। अगर आप एक रोज़े से पूरे साल के रोज़े का सवाब चाहते हैं, जिसकी फजीलत इतनी के एक रोज़े पर पूरे साल के रोज़े का सवाब मिलता है, तो इस दिन में मांगने वाले को रब की ज़ात कितना नवाजेगी। इस दिन मांगने वाले को रब की ज़ात फड़ फाड़ कर अता फरमाती है। बस आपने 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन 9 बार इस सूरत को पढ़ना है। और जब कोई बंदा 9 मुहर्रम हफ्ते के दिन किसी नामुमकिन हाजत को लेकर इस सूरत मुबारक को पढ़ता है, तो मेरा रब बैठे बैठे तकदीर बदल देता है, मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले हर हाजत को पूरा फरमाता है। ये महीना बख्शिश का, दुनिया और आखिरत संवारने का, रिज़्क़ और दौलत से झोलियाँ भरने का हमारे लिए एक तोहफा है। इसकी वजह यह है कि मुहर्रम का चाँद नज़र आते ही आसमान से नूर बरसना शुरू हो जाता है, हर घर में खुशियाँ आ जाती हैं, दिल को सुकून आ जाता है, दुनिया से तमाम मसाइल को उठा लिया जाता है, रिज़्क़ के 300 दरवाजे को खोल दिया जाता है। इस वजीफे में किसी किस्म की रोक टोक नहीं, आप हर मकसद में कामयाबी के लिए ये वजीफ़ा पढ़
سکتے ہیں۔ ایک تو اس وظیفے کی پہلی ہی بہت فضیلت و برکت ہے، اور دوسرا محرم کی 9 تاریخ ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اور تیسرا یہ کہ آج جو کوئی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جو کوئی زندگی اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بگڑے کام کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آج اگر کوئی کئی سالوں سے بے اولاد ہے، میرے رب نے چاہا تو صاحب اولاد ہو جائے گا، کیونکہ اس مہینے میں مانگنے والوں کو نہ نہیں کی جاتی۔ اس مہینے میں مانگنے والوں کو قبولیت کا درجہ دیا جاتا ہے، فقیری سے بادشاہی نصیب ہو جاتی ہے، غربت سے امیری نصیب ہو جائے گی، ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ آج اگر کوئی بندہ رب کی رحمت عظمت برکت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی کہ رب اتنا جلدی سنتا ہے، اتنی جلدی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ میں آپ کو ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ یہ موقع ایک بار ملتا ہے، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی آج یہ وظیفہ پڑھ کر اب ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ہر صورت چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ اگر کوئی بندہ چند منٹ نکال کر آج یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے پیروں پر آج کلہاڑی خود مارے گا۔ آج وقت ہے رب سے مانگنے کا، آج تو رب کی ذات بن مانگے فیصلے فرما رہی ہے، پھر ہم کیوں لاپرواہی کر رہے ہیں؟ یہ دنیا، یہ دوستیاں، یہ یاریاں کہیں رہ جائیں گی، کام آئے گا تو یہ قبولیت کا وقت، رب کی غیبی مدد کام آئے گی۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتاؤں گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا، اپنی زندگی میں پیسوں کی بارش کو فوری ہوتے دیکھنا، جو کبھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو بھی حاجات ہوں گی، وہ مراد پوری ہوگی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے، چاہے آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، چاہے 10 کروڑ چاہیے، 50 کروڑ فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ یہ بھی آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اس قدر یہ وظیفہ اثر کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ کہاں کہاں سے پیسہ آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، پہلے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھنا، اس عمل کو سمجھنا، پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ کے ملک میں جیسے ہی 9 محرم ہفتے کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی پابندی نہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، یا پھر چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لو۔ اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو اور فوری یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوری پڑھ لو۔ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں کہیں آپ موجود ہو، 1 منٹ کے لیے فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا۔ وہ 1 منٹ ایسا ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ
آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیس پر آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 9 محرم الحرام، ہفتے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک ہر انسان کی حاجت، پریشانی، مصیبتیں الگ ہیں، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ بہترین رشتے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کو میرے رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے بہتر رشتہ عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد درینہ عطا فرما۔ اگر کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اس نام کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی رب کریم کی نظر کرم چاہتے ہیں، آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا اللہ یا کریم کو پڑھ کر دیکھ لو آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا کریم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج 9 محرم کا دن ہے، آج برکت اور عظمت والا دن ہے، آج قبولیت والا دن ہے، آج رب کریم سے اپنی بات منوانے کا دن ہے۔ آج جو سچے دل سے یقین کامل سے مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا کریم 11
مرتبہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی لاڈلی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن مجید کی سب سے لاڈلی اور پیاری صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں رب کا شکر بھی ہے، آخرت کی تیاری بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان محبت کا ذکر بھی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر نہ پڑھے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں رب کریم کا شکر ہے اور شکر ادا کرنے والے کو رب اتنا پسند کرتا ہے کہ شکر کرنے سے آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں آتی ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کامیابی کا وہ راز ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملتا، چاہے آپ دن رات محنت کر لیں، مشقت کر لیں، پھر بھی آپ کو وہ کامیابی کہیں سے نہیں ملے گی جو آج صرف 9 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے مل جائے گی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 9 بار مکمل پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ بغیر کسی سے بات کیے پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور قرآنی صورت پڑھنی ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ قرآنی صورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی صورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآنی صورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج جو وقت ہے، آج جو مجبوریاں ہیں، آج جو نفسا نفسی کا دور ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر کسی کو غیبی مدد کی ضرورت ہے اور غیبی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کو منانا پڑے گا اور ہم سب کو اللہ کا لاڈلا بننا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، پھر ہی غیبی مدد آئے گی۔ آخر میں آپ نے ایک قرآنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شریک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سورہ اخلاص پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اور سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے سے بندے سے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اسے عطا کر دو، پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی برکت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کریم سورہ اخلاص کی رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے اور نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا
عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وہ عمل ہے آپ کے حوالے کیا ہے جو بے حد آزمودہ ہے، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ یا اللہ یا کریم کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، 33 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بار بار سمجھائی ہے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ یہ 9 محرم کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کی قدر کر لیں۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر آپ اس کے بعد پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ آج اگر یہ وظیفہ پڑھنے سے زندگی اور آخرت آسان ہو جائے، ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے، گھر سے غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جسم ہلکا ہو جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ پھر اللہ کریم پیارے حبیب کی سفارش کروا کر دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں، دل ہی دل میں اللہ سے گزارش کریں کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔